अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि allज़ीना इस्तफ़ा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल करीम व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन सुम्मा आमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 110 तक हमने कर लिया था। आज आयत नंबर 111 से हम करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोहरा लीजिए थोड़ा सा जो पिछला सबक था हमारा, हमने देखा था और हमारी सबक की इख्तिताम कुछ इस बात पर हुआ था कि यहूद 4 किस्म के काम कर रहे थे जो हसद की बिना पर 111 यहूद 4 किस्म के काम कर रहे थे जो कि हसद की बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन के खिलाफ मामलात करने के लिए उनके जो गलत रवि थी वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बार बार हमें बताई। तो 4 काम कौन से थे जो हसद की वजह से वो कर रहे थे। सबसे पहला काम तो वो ये कर रहे थे कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला कर रहे थे। दूसरा काम वो ये करते थे कि कुरान पाक की आयत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एतराज़ात करते थे कि एक ही दफ़ा क्यों नहीं आ जाती, आयत बार बार चेंज होकर क्यों आती है। तो हमने देखा था अक़ीदतन नस्ख़ अल्लाह ने वहाँ पर हमें बताया था। तीसरी चीज़ ये थी कि वो मुसलमानों के दिलों में शकूक और शुबहात डालने के लिए मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात और बातें करते थे और मुख्तलिफ किस्म के सवालात घड़ घड़ के लाते थे। तो वो ऐसे ही सवालात करते थे जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा था कि ऐसे बेबुनियाद सवालात जो कि सिर्फ और सिर्फ तासुब और जिद और टिटाई की वजह से किए जाते हैं और जिनका कोई मकसद इल्म में इजाफा करना नहीं होता, तो ऐसे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आने के बावजूद भी फ़क़त ज़ल्ला सवा अस्सबील के वो गुमराही के रास्ते पर चले जाएंगे और सीधा रास्ता जो क़यामत तक की रहनुमाई मिलना चाहिए थी वो उनको नहीं मिल सकेगी, खा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में भी आकर बैठे। चौथा काम वो ये था कर रहे थे कि वो चाहते ये थे कि मुसलमानों के दीन से फेर दें। वो असल काम वो यही चाहते हैं और हमने देखा था कि मुसलमानों को दीन से फेरने की कोशिशें वो पहले भी करते थे और आज भी उनकी कोशिशें बदरजे अतम पाई जाती हैं कि वो हर लेवल पर हमें हमारे दीन से फेरने के लिए कोशा नजर आते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये तरीका सिखाया था कि कोई अपनी हसद की बिना पर तुम्हें जितना मर्जी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, खान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तुम्हारा रिटेलिएट करने का रवैया नहीं होना चाहिए। तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए? 2 तरीके अल्लाह ने सिखा दिए थे, फाफू वस्फहू। क्या करना है? चशम पोशी करो, टोटली माफ कर दो उनको, उनके ऊपर ये नहीं कि टिट फॉर टैट करो कि उन्होंने आगे से बोला है तो तुम भी आगे से बोलना शुरू हो जाओ। नहीं, फाफू छुपा दो। उन्होंने जो भी गलत रवैया अख्तियार किया है वो तो बीमार है, वो तो मरीज है, हासिद है, उनके तो दिलों में हसद की आग जली है, लिहाजा उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें सिखा दिया गया था कि मरीज का इलाज करना है, मरीज को डांटते डपटते नहीं है, मरीज का इलाज किया जाता है। और मरीज का इलाज करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताया गया था कि क्या करो? चशम पोशी कर दो, माफ कर दो और वस्फहू इग्नोर कर दो, ओवरलुक कर दो, भूल जाओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। याद रखिएगा कि ये रवैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिखाया जा रहा है। तो हमारे लिए अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसके साथ भी फिर हमें यही रवैया इख्तियार करना है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया था इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो अपनी चालों से, वो अपने तरीकों से, वो अपने अंदाज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा
اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے. اس کا اذن ہوگا تو تمہیں نقصان ہوگا, اس کا اذن ہوگا تمہاری تقدیر میں نقصان لکھا ہوگا تو اس کی وجہ سے نقصان آئے گا, نہیں تو کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا اللہ نے پھر 2 طریقے سکھا دیے تھے کیا کرنا ہے تم نے. اس کی باتوں پر تو ٹوٹلی اگنور کرو, معاف کرو, درگزر کرو, لیکن اپنے کرنے کا تمہارا کام یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نمازوں کو قائم کرو, اپنی نمازوں کو بہتر بناؤ, اللہ کی راہ میں خوب بڑھ بڑھ کر مال نکالو, اور اپنی نیتیں, اپنے اعمال, اپنی سوچیں, تمام کی تمام چیزیں کیا رکھو, پاک اور صاف رکھو. تزکیے کا معاملہ کرو, مال کو بھی پاک کرو, صدقات بلاؤں کو ٹالیں گے, کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, تم جو بھلائی بھی کرو گے, گویا سکھا دیا کیا نقصان وہ تمہیں پہنچا رہے ہیں, لیکن تم نے ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ برائی کا جواب بھلائی سے کرنا. ادفع باللتی ہی احسن, اس کی برائی کو درگزر کرو اچھائی کے ساتھ. ٹھیک, تو یہاں پہ بھی بتا دیا جو بھلائی بھی تم بھیجو گے تجدوہ عند اللہ, اس بھلائی کو اللہ کے حضور پاؤ گے. کبھی کبھار معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نہیں بولتے تو اگلا بندہ بھی گمراہ ہوتا ہے. وہ آپ نے اگر آپ اسی وقت بھی کسی کو کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے وہ واقعی سدھر جائے. وہ جو امر بالمعروف والا معاملہ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اور ٹٹ فور ٹیٹ کرنے میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ٹٹ فور ٹیٹ کی بات کر رہی ہوں. کوئی نقصان پہنچا رہے تو کسی نے آ کے بتایا کہ جی فلاں نے ہم پر جادو اور تعویذ کیا ہوا ہے. پتہ چل گیا جی فلاں نے جادو اور تعویذ کیا, وہ پتہ چلا لیا جی کس نے کیا, جی فلاں نے کیا. اب وہ جو عامل حضرات, جو ہم نے چونکہ جادو کا ٹاپک پڑھا تھا تو میں اس کی مثال آپ کو دے دیتی ہوں. وہ آئے اور آ کے جادو عامل صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ ہمیں فلاں 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 چیزیں لا دیں تو میں ایک حصار بنا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. تو میں آپ کو ایک حصار بنا دوں گا. حصار بنانے کے لیے کیا کرنا ہے جی, الو کی ہڈی پر خون سے لکھ کر میں کوئی تعویذ کروں گا اور میں آپ کو پروٹیکشن دے دوں گا کہ آپ کو نقصان کوئی نہ پہنچا سکے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ویری گڈ, یہ بدلہ ہے, یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے. اس نے جادو کیا, اس نے تعویذ کرایا, آپ بھی تو تعویذ کرا رہے ہیں, آپ بھی تو جادو کا اثرات کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ مجھے میں آگے سے, لوگ آگے سے بات کرتے ہیں, ہم اس کو کوئی نقصان تو نہیں نا پہنچا رہے, ہم تو اپنی پروٹیکشن کر رہے ہیں. تو پروٹیکشن آپ کو ان چیزوں نے دینی ہے یا اللہ نے دینی ہے؟ ٹھیک ہے, اسی طرح لوگ کرتے ہیں, تعویذ اٹھا کے گلوں میں پہنا دیتے ہیں, یہاں پہ باندھ دیتے ہیں. یہ تعویذ آپ کو پروٹیکشن دے گا کہ اللہ دے گا؟ اللہ دے گا. وہ ٹرکی میں ایولز آئی ملتی ہے, وہ لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں پروٹیکشن کے لیے. وہ ایولز آئی نہیں پروٹیکشن کہ اللہ نے دینی. حصار اللہ بناتا ہے کہ آپ چیزوں سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو گویا اسلام میں حصار بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, تو کہاں تو ہم دوسرے کے ساتھ برا معاملہ کرنے کے اوپر چلے آئے. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ کیا تھا کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا رہے, میں اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی, اپنی پروٹیکشن کر لوں. نو, نہ اپنی پروٹیکشن اس طرح ان چیزوں سے کرنی ہے, نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی برا کرنا ہے. فور ٹیٹ ہے. اللہ نے کہا کیا کرو, بھلائی کرو. وہ تمہیں نقصان پہنچا رہے, اللہ کو ہر چیز پر قادر ہے, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا کر سکتے. تم نے کیا کرنا ہے؟ بھلائی کرنی. تھپڑ کا جواب پیار سے دینا ہے, دھتکارنے کا جواب محبت سے دینا ہے. یہ کرنا ہے. یہ کرو گے تو ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ فکأنہ ولی حمیم. ایسا کرنے سے تمہارا جانی دشمن بھی ہوگا نا, وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 26 کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ بتا دیا ہے. کریں تو صحیح, کام بڑا مشکل ہے. اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کروں, اور جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں. کبھی بھی کوئی ایسے نہیں کرتا.
جو زیادتی کرتا ہے اس کو کوئی معاف ہی نہیں کرتا. جو نہیں ملتا ٹھیک ہے, نہیں ملتا تو نہ ملے, ہم بھی نہیں ملتے, ایسا ہی کرتے ہیں نا. تو ہمیں تو دین کیا سکھا رہا ہے, اس کی برائی کو بھلائی سے درگزر کرو, اور پھر وہ تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. لیکن یہ کام آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے, صبر چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پہنچتے مگر اس کو وہ جو بڑے نصیبے والے ہیں. اللہ ہمیں وہ حظ عظیم میں شامل فرمائے اور نصیبے والا بنائے, اور یہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کہہ دیا تھا ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک جو بھی تم عمل کرو گے اللہ وہ دیکھ رہا ہے. تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے. تم اپنا کام اچھائی کا کیے چلے جاؤ, تمہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا, وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اب یہ ساری کی ساری باتیں اور طریقے سکھانے کے بعد ایک اور غلط روی کو ہائی لائٹ کیا گیا. اگلی جو آج کی آیت ہے ہماری, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا, اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا, کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو جائے یا وہ نصرانی نہ ہو جائے. یہ بھی ان کی خام خیالی تھی. خام خیالی وہ یہ سوچتے تھے کہ صرف یہودی یا نصرانی یا عیسائی جنت میں جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بھی وہ اسی وجہ سے کہتے تھے کیونکہ وہ تکبر کا شکار تھے, وہ اپنے آپ کو پیپل آف دا بک سمجھتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دل کا امانیہم, یہ ان کی خام خواہ بے بنیاد آرزویں ہیں, خام خیالیاں ہیں, اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو گویا یہ سمجھ میں آ رہا ہے دین ہماری خواہشات پہ چلنے کا نام نہیں ہے. ہم اپنی خواہشات سے اپنے دین کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. وہ ان کی خواہشات تھی نا, اپنی خواہشات خامخواہ انہوں نے اپنی بے بنیاد بنا لی تھی کہ بس یا یہودی جائیں گے یا پھر نصرانی جائیں گے. اللہ نے کہا یہ کیا ہے, دل کا امانیہم, یہ ان کی بے بنیاد خواہشات ہے. قل, ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتو, لے آؤ, برہانکم, اپنی دلیلیں, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. گویا یہ بتا دیا گیا دین کے اندر کوئی بھی بات اپنی سوچی سمجھی اسکیموں کے تحت نہیں کی جا سکتی. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ اپنی دلیل اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو. تو مومن کبھی بھی دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قد جاءکم برہان من ربکم, یقیناً تمہارے پاس یہ برہان تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے. صحیح, یہ برہان کیا ہے؟ قرآن پاک. یہ برہان کیا ہے؟ قرآن پاک. اور قرآن پاک کا جو پریکٹیکل ہیومن ماڈل ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو دلیل پھر کیا ہے؟ قرآن اور سنت, یہ ہے دلیل. مومن دلیل کے بغیر نہ کوئی بات سنتا ہے, نہ کوئی بات سمجھتا ہے, نہ کسی بات پر عمل کرتا ہے. دلیل کے بغیر وہ کوئی عمل نہیں کرتا, اور نہ ہی دلیل کے بغیر کسی کی کوئی بات ایکسپٹ کرتا ہے. صحیح. اگر دلیل کے بغیر کوئی کام کر لیا جائے تو ہوگا کیا؟ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس قرآن اور سنت کی دلیل نہیں ہے تو وہ اعمال جو کہ دین کا حصہ اصل میں نہیں تھے وہ ہماری دین میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اسی طرح بدعات جنم لیتی ہیں. وہ نیوز پیپر میں آ گیا تھا یہ روزے رکھنے ہیں, اس کا اتنا ثواب ہے, اس نفل پہ اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے, اتنی مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے, اتنے نوافل اس دن پڑھ لیے جائیں. کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل ہے تو کریں, ضرور کریں. اور اگر دلیل نہیں ہے تو خواہ مخواہ میں اس کو دین کا حصہ بنا کے بدعت کا شکار مت ہو جائے. مومن دلیل کے بغیر نہ کوئی کام کرتا ہے اور نہ کوئی کسی بات کو ایکسپٹ کرتا ہے. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عمل عاملا لیس علیہم امرنا فہو رد, جو بھی وہ کام کرے گا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا, فہو رد, وہ سب اعمال کیا ہو جائیں گے؟ رد کر دیے جائیں گے.
تو مومن کے لیے دلیل اور برہان قرآن اور سنت ہے. وہ اعمال اگر تو قرآن اور سنت کے اوپر فلفل ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ دنیا میں کر رہے ہیں تو ضرور کیجئے, لیکن دلیل کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوگا. ٹھان لیں, آج سب یہاں بیٹھے ہوئے قرآن کی کلاس میں ٹھان لیجئے, اللہ سے عہد کر لیجئے کہ جو رسم و رواج ہماری دنیا میں بنی ہوئی ہیں, کوئی خوشی کے موقع پر, کوئی غمی کے موقع پر, اگر وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں تو ضرور کریں, اور اگر نہیں ہے تو خواہ مخواہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے وہ اعمال نہیں کرنے, نہیں تو وہ رد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سالگرہ کی بات نہیں کر رہی, سالگرہ ثواب کی نیت سے نہیں کی جاتی. اعمال بدعت کے وہ ہوتے ہیں جو ثواب کی نیت سے کی جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ ایک عمل کر رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں یہ عمل کروں گی تو اس کا مجھے ثواب ہوگا, وہ اس کی بات نہیں. وہ دیکھیں, ایک کلچرل رسم و رواج ہوتے ہیں, وہ ہم ثواب کی نیت سے نہیں کرتے. وہ ثواب کی نیت سے, جمعہ مبارک ثواب کی نیت سے کہا جاتا ہے. بڑی اچھی مثال دی ہے انہوں نے. یہ ثواب کی نیت سے کہ جب جمعے کی مبارکباد دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی اس کو ثواب ملے گا, جس نے نئے سال کی مبارکباد دی اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, تو جو ثواب کی نیت سے اعمال کیے جاتے ہیں, یا قبروں پہ لے جا کے بٹھا دیے جاتے ہیں بچے کہ جی اتنی دفعہ یہ پڑھ لو ثواب ملے گا, گھر میں تسبیحات کرا لو ثواب ملے گا. ثواب کی نیت سے جو اعمال کیے جائیں گے دین کا حصہ بنا کے, وہ سب کیا بن جاتے ہیں؟ بدعت بن جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یس, وہ سب بدعت ہے. یہ جو گٹھلیوں پہ پڑھایا جاتا ہے موت کے فوتگی کے موقعوں پر, یا یہ کہ یا سلاموں کا ختم کرا لیتے ہیں, یا یاسین پڑھوا لیتے ہیں, نیا گھر ہے اس میں ہم یہ کرا لیتے ہیں, وہ سب نیت ثواب کی ہو تو کیا ہے؟ وہ بدعت ہو جائے گی. فہو ردن کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلوا فی الجنہ الا من ابا, کہ میرے ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی قد دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں یقیناً داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. تو اعمال کون سے ہوں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے. ہر عمل کرنے سے پہلے جو نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں دیکھیے کہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ نہیں. آج میں روزے رکھ رہی ہوں, ایسا تو نہیں کہ یہ جیسے کوئی بھی آپ روزہ رکھتے ہیں, کسی بھی موقع پر رکھتے ہیں, معراج کا روزہ رکھتے ہیں, شب برات کا روزہ رکھتے ہیں, آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, آپ ذوالحجہ کے روزے رکھتے ہیں, اور آپ بیچ میں رکھتے ہیں, کون سے روزے رکھتے ہیں؟ یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اگر ہیں ضرور رکھیں. میں نوافل پڑھتی ہوں کہ یہ توبہ کے نفل ہیں, یہ توبہ کے نفل میرے خدا نخواستہ کوئی عورت ہے اس کا شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بتایا گیا جی فلاں فلاں عورت جو ہے اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد جب وہ اتنی دیر میں نفل پڑے گی تو یہ توبہ کے نفل ہوں گے اور یہ اس کے سارے شوہر کی اعمال کی بخشش ہو جائے گی. کسی نے ایسے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے کسی کی ڈیتھ کے اوپر. میں وہاں پر گئی تو لیکچر کے لیے, تو وہاں پہ کسی نے ایسے بولا کہ جی ان کو ذرا جانے دیں, وہاں پہ میت کو لے کے گئے ہیں تو اتنی دیر میں اگر یہ تو پڑیں گی نا تو یہ ان کے شوہر کے سارے اعمال کی بخشش ہو جائے گی. تو یہ سب کیا ہے؟ اگر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو ضرور کریں. کوئی ایسی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ توبہ کے نفل ساری عمر جو ہے وہ شیطان کے بندے بن کے زندگی گزار لو اور کہو کہ جب میں مر جاؤں گا تو بیوی جو ہے ویسے سے مغرب کے درمیان 4 توبہ کے نفل پڑھ لے اور مجھے بخشوا دے. یہ نہیں, ہمارا دین مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر عمل سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں قرآن اور سنت کی دلیل کے اوپر یہ عمل کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. توبہ کے خود پہ پڑھنے تو وہ تو حاجت کے نفل ہے نا, وہ تو نفل حاجت کے ہیں. تو حاجت کے نفل قرآن اور سنت حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے بھی جتنے بھی ہیں اوابین کے نوافل
وہ سب ثابت ہیں، لیکن آپ کی حاجت کے نفل ہوتے ہیں بیسیکلی. لیکن خاص توبہ کے کر کے آپ کہیں جی توبہ کے نفل، تو یہ نہیں ہے، حاجت کے نفل ہے جس میں آپ توبہ کی نیت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، خامخواہ جو اخبارات میں آتا ہے، اب تو خیر اخبار کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن مختلف جو فیس بک کے اوپر اور جو واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پر سب غلط ہوتے ہیں. اور عمومی طور پر جو احادیث کے ریفرنسز بھی لکھے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، آیتوں کے ریفرنسز بھی غلط ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ایسے نہیں کرنا آپ نے کہ ان کے اوپر بغیر کسی کنفرمیشن کے آپ ان کو مان کے اور چلتے چلے جائیں کہ نہیں اس نے فلاں نے بھیجا تھا تو صحیح ہے. نہیں، اس کو پوچھنا ہے، پتہ کرنا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے. اور بہت زیادہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر. صحاح ستہ کی 6 کتابیں ہیں جو بہت اوتھینٹک ہیں، اور اس میں سے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 مستند احادیث کی کتب ہیں. اگر نہیں ہے تو گھروں میں لے کے رکھیں اور گائے ان کو پڑھا کریں اور دیکھا کریں. ہر ٹاپک کے بارے میں ہر کتاب سے پڑھا کریں. ایک ٹاپک نکالیں، اس کو ڈیفرنٹ بک سے پڑھیں. اس بک میں اس ٹاپک کے بارے میں کیا ہے، اس بک میں اس ٹاپک کے بارے میں کیا ہے. یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے صحاح ستہ کی کتابیں، اور ہمارے گھروں میں ہوتی ہی نہیں ہے. قرآن نہیں کوئی کھول کے پڑھتا تو صحاح ستہ کی کتابیں تو بڑی دور کی بات ہے. خود پڑھے. اللہ نے پڑھنا لکھنا سکھا دیا ہے. اللہ نے ماشاءاللہ سے ہمیں ایلیٹ آف دا ٹاؤن میں رکھا ہے. دنیا کے 10% ایلیٹ لوگوں میں ہمارا نام آتا ہے. اللہ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہوا ہے، تو ہم کیوں اس چیز سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح علم بھی عطا فرمائے، اس کا فہم بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ تو ان کی خام خواہشات ہیں، خام خیالیاں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل لاؤ، اور اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو. لہٰذا چیز اللہ نے بتا دی کہ جنت میں جانے کے لیے چیز کام کیا آئے گی. خواہ مخواہ دین خواہشات کتابیں نہیں ہے کہ جو تمہارا دل میں آ رہا ہے بس وہی کر لو اور اسی کے اوپر آ جاؤ گے. نہیں، بلکہ کرنا کیا ہے، بلکہ من اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ للہ، چہرہ اس کا اللہ کے لیے. جنت میں جانے کے لیے 2 باتیں کام آئیں گی. ایک تو یہ کہ اس نے اپنی خوشنودی اللہ کے لیے کر دی، یعنی اس نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا. اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اللہ کی خوشنودی جانے کے لیے سر اطاعت خم کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے. احسان کا رویہ اس نے اختیار کر لیا. 2 ہی چیزیں کام آ رہی ہیں جنت میں جانے کے لیے. اللہ نے فرمائی کہ اپنے چہرے کو، اپنی اطاعت کو، اپنی فرما برداری کو کس کے لیے جھکا دو، اللہ کے لیے. للہ، لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام نہ کرنا کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، میرا باس خوش ہو جائے گا، میرا شوہر خوش ہو جائے گا، یا میری اولاد خوش ہو جائے گی، چلو میں ایسے کر لیتی ہوں، اس کی خوشی کے لیے کر لیتی ہوں. کس کی خوشنودی ہے، وجہہ للہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو. کس نے جھکایا تھا، ویری گڈ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھکایا تھا. کیا رویہ تھا ان کا. اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ اسلم ہو جا، فرما بردار ہو جا. قال، اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا. کوئی چوں چراں چیخ پکار، ہیل و حجت، بہانے، پوسٹپونمنٹ، ڈیلے، کنفیوژن، کچھ نہیں. جو اللہ کا حکم، سر اطاعت خم. کہتے ہیں نا وہ جو مزاج یار میں آئے وہی انسان کر لے. بس جو آپ کا دل ہے بس ٹھیک ہے، جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے میں کر رہا ہوں. یہ ہے وہ رویہ اسلمت لرب العالمین کا، کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کا سر اطاعت کو خم کر دیا جائے. اور کیا کیا جائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو. محسن کون ہوتا ہے، محسن وہ ہوتا ہے جس کے رویے میں حسن ہوتا ہے، جس کے اعمال میں حسن ہوتا ہے، جس کے انداز میں حسن ہوتا ہے، جس کی بات میں حسن ہوتا ہے، جس کے معاملات میں حسن ہوتا ہے. حسن کیا ہے، حسن کیا ہے، خوبصورتی، حسین چیز. اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا، یعنی تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ لیبلوکم کروں، تمہیں آزماؤں، اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال جن میں حسن ہوتا ہے، وہ اعمال جو اگلے کے حق سے بڑھ کر کیے جائیں۔ حکم ہے، یہ صرف مثال دی ہے میں نے آپ کو والدین کی، حسین اعمال اگلے کے فرض سے بڑھ، حق سے بڑھ کر دیں اور اپنے فرض سے بڑھ کر کریں، یہ حسن والا عمل ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کا فرض کیا ہے کہ آپ کھانا پکا لیں، گھر والوں کے لیے اہتمام کر لیں۔ حسن کیا ہے؟ ٹائملی ان کو دیں، گرم کر کے آگے رکھیں، ان کی پسند کا بنائیں، ان کی چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسن ہے جو آپ اپنے عمل میں ڈال دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ ہر حسین اعمال، آپ کا فرض تھا کھانا پکا دیا، ٹھیک ہے، تو میں نے بنا دیا، بس ٹھیک ہے، آج صبح کی ہانڈی پکا دیا، سب لوگ آئے اپنا اپنا کھانا نکالیں اور ڈال کے کھا لیں۔ لیکن حسن کیا ہے؟ لگا کے، بچھا کے، خدمت کر کے، صحیح، پھر بلائیں، اور پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ حسن والے اعمال ہیں، فرض سے بڑھ کر کرنا۔ ہاں، اللہ نے تو ہمارا یہی دیکھنا ہے نا کہ حسین اعمال کس کے ہیں۔ اچھا، فرض سے بڑھ کر کیے، اگلے کے حق سے بڑھ کر دیے، اور محض دوسرے کی خوشی کے لیے کیے کہ دوسرا خوش ہو جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے۔ کوئی خوش ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، میرا رب تو راضی ہو رہا ہے، نیت یہ ہو۔ اور حسین اعمال وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ہو، کیونکہ محسن انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حسین اعمال کا جو پیکر ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو آپ نے ان کے اعمال کو کاپی کرنا ہے، ان کو اتباع، ان کو فالو اور ان کی تقلید کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال حسین ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ حجرات میں آتا ہے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان نہیں لائے، ولا، یہ نہیں کہو کہ تم ایمان لائے، ولکن قولوا اسلمنا، اور نہ یہ تم کہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ تو ابھی اسلام لانا اور مطیع فرمان ہونا سٹارٹنگ ہے، ایمان جب دلوں میں آئے گا تو پھر انسان کا لیول کیا پہنچے گا، سمجھ آ گئی؟ پھر انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹل جھکاؤ اور ٹوٹل سبمیشن آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی حسین رویے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ رویے ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس بے واسطے اس کے اجر ہے اس کا نزدیک اس کے رب کے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ ہی وہ پھر غمگین ہوں گے۔ ان کو اپنے کسی پچھلے کیے کے اوپر کوئی ملال، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان کے اعمال کیا تھے؟ حسین تھے۔ وہ تو اپنے حق فرض سے بڑھ کر رہے تھے، وہ تو اپنے اگلے کو اس کے حق سے بڑھ کر دے رہے تھے، وہ تو ویسے ہی جھکے ہوئے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فالو کر رہے تھے اور کاپی کر رہے تھے، تو بس پھر ان کو کوئی ملال، کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نزدیک جنت کے بالا خانوں کی صورت میں ان کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اب یہود کا ایک اور طریقہ کہ وہ کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، کہ نہیں ہے نصرانی یا عیسائی اوپر کسی چیز کے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف یہودی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی کسی بات پر نہیں ہے، عیسائی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہود کسی بات پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ تو کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ یہود عیسائیوں کی باتیں نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کی باتیں نہیں مانتے، جبکہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی دی ہوئی بھیجی ہوئی کتابوں کو پڑھتے تھے۔ کذالک
کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طرح کی بات وہ بھی کہتے تھے کہ لا یعلمون مثل قولہم, کہ جن کے پاس کوئی علم شلم نہیں تھا. اسی قسم کی بات وہ لوگ بھی کرتے تھے. یہ کون تھے؟ مشرک. ویری گڈ. مشرک اہل کتاب تو نہیں تھے, ان کے پاس کتابوں کا علم تو نہیں تھا, لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی یہی کہتے تھے کہ جنت میں تو ہم جائیں گے, ہم دین ابراہیمی کے فالوورز ہیں, ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی تھے, بس ٹھیک ہے ہم انہی کو مانتے ہیں اور انہی کی چیز, جبکہ انہوں نے اپنے دین میں بہت بگاڑ بنا لیا تھا. اور جو عیسائی تھے انہوں نے بھی اپنے دین میں بہت چینجز کر لی تھی, اور جو یہودی تھے انہوں نے بھی اپنے دینوں میں چینجز کر لی تھی, لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ہر کوئی اپنی سپریمیسی کو مانتا تھا اور کہتا تھا کہ جنت میں تو بس ہم ہی جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے کیا کانسیپٹس تھے. تو گویا حق کا معیار جو ہے وہ کسی مسلک سے, کسی فرقے سے یا کسی گروپ آف پیپل سے ایسوسیٹ ہو کے نہیں کیا جا سکتا. حق کا معیار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. یہ جو آپس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہوا ہے نا, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. حق کا اختیار یا حق کا معیار وہ کسی سے ایسوسیٹ ہو کے نہیں کیا جا سکتا. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی کرے گا. اچھا دیکھیے, اسی بات کو دیکھیں اگر ہم, تو ہماری دنیا میں مختلف فرقے بنے, ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. کوئی گروپس میں آ گیا, کسی نے قبیلے بنا لیے, یہود یہ مغربی گوشے کو اپنا قبلہ بنا کے بیٹھ گئے, عیسائی مشرقی کو گوشے کو بیت المقدس کے اپنا قبلہ بنا کے بیٹھ گئے, یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ خانہ کعبہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا کر بیٹھ گئے. ہر کسی نے اپنا اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے, اپنے گروپس بنا لیے, اپنے مسلک. اسی طرح ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند میں سب نے اپنے اپنے مسلک, گروہ بندی, فرقہ واریت اور سب کچھ کر لیا. اور جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے, ہر کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. کوئی دوسرے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر کوئی کہتا ہے بس میں ٹھیک ہوں اور میں صحیح ہوں. یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ تعصب ہے, یہ ضد ہے, یہ ڈھٹائی ہے, یہ انانیت ہے. یہ ان لوگوں کے اندر جو تھی, آج امت مسلمہ کے اندر یہ جو دھڑے بندی ہو گئی ہے, فرقہ واریت ہو گئی ہے, گروپ بازی ہو گئی ہے, یہاں تک ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو کی مسجدوں میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا, دین کی کلاسز میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے ایک بالکل نیچرل اور ایک فطری بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ سب لوگ عورتیں ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اپنے چھوٹے تھے تو ایک بچی ہوتی ہے اپنے گھر میں, اپنی ماں کو جس طرح سے کرتا وہ دیکھتی ہے اس کی ماں ایسے کر رہی ہے, ایسے کر رہی ہے, وہ اسی چیز کو ٹھیک سمجھتی ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہی وہ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ شادی ہو کے دوسرے گھر میں جاتی ہے تو ساس اپنے طریقے کو صحیح کہتی ہے, اور وہ لڑکی جو ہوتی ہے پھر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے کہ میری ماں تو ایسے کرتی تھی, ایسے کرتی, تو ہم نے تو گھر میں ایسے دیکھا سب چیزیں ٹھیک ہوتی تھی. ساس کہتی ہے میرا طریقہ صحیح ہے اور میں سب چیزیں اس طرح سے کر رہی ہوں, میں تو ایسے ہی کروں گی اور میرے گھر میں تو ایسے ہی ہوگا. اب جب دونوں میں تعصب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ جھگڑا, لڑائی. کوئی ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ لڑکی جس گھر سے آئی ہے اس کے گھر میں بھی سارا کام صحیح ہو رہا تھا, دودھ ویسے ہی بوائل ہوتا تھا, آلو گوشت وہاں پہ بھی پکتا تھا, چاول وہاں بھی پکتے تھے, ہے نا, صفائی وہاں پر بھی ہوتی تھی. ساس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. اب اگر تعصب اندر آ جائے تو ہوتا کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے, فتنہ, انتشار. کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے دل کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوچ لینے کی ضرورت ہے وہ بھی صحیح ہے, میں بھی صحیح ہوں. جب بھی کسی کے درمیان میں ضد اور تعصب آ جائے اور ڈھٹ دھرمی آ جائے تو معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی. آپ ترقی ختم ہو جاتی ہے, امپروومنٹ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اس کا بھی طریقہ صحیح تھا, میرا بھی طریقہ صحیح ہے, ایسے بھی کر لیتے ہیں, ایسے بھی کر لیتے ہیں. یہ بات کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ باہمی میوچول کنورسیشن سے. آپ بیٹھو, بات کرو. اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھا دیا, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو میرے اور درمیان تمہارے
यकसा है। कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ दो, उन चीजों पर आओ, हमारे घर में ऐसे होता था, आपके घर में ऐसे हो रहा है। तो यहूद और नसारा के लिए या अहले किताब, मुशरिकीन मक्का वगैरह के लिए, गैर अहले किताब, उनको क्या तरीका करना चाहिए था? बैठते और मिल बैठ के देखते कि हमारे अंदर ये, जहां कोई कमी कोताही किसी के अंदर है, उसको अपनी इस्लाह का नजरिया बनाते और तरीका इख्तियार करते, और जो चीजें एक जैसी हैं उनको मान लिया जाता। हम किसको मानते हैं? हजरत इब्राहिम को भी मानते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। तो तासुब हमारे अंदर तो नहीं आ रहा। उनको क्या चाहिए कि क्या करें? जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मान रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मान रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मान रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान ले ईसाई। यहूद किसको मान रहे हैं? अल्लाह को मान रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, उनसे पहले आए हुए अंबिया को, बाद में आए हुए अंबिया को मान रहे हैं, और हजरत मूसा के बाद आने वाले किसी नबी को नहीं मान रहे। तो तासुब आ गया, और इसकी वजह से क्या हुआ? धड़ेबंदी, फिरकावारियत, तासुब, अपने अनानियत, और लड़ाई झगड़े और इंतशार। उनको चाहिए कि क्या करें? मैं भी ठीक, तुम भी ठीक, और मिलके बैठे और इसको लेके चलें कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि इस किस्म की बातें वो लोग करते हैं। उनको क्या चाहिए था? उनको तो चाहिए था कि वो आपस में मिल के बैठते और अपना कोई एक तरीका इख्तियार करते और एक दूसरे के साथ तावनु अलल बिर्रि व तक़वा करते ना, आपस में नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, दलील और बुरहान के साथ बात करो और आगे लेके चलो। तो तुम्हारी भी इम्प्रूवमेंट होती, उनकी भी इम्प्रूवमेंट होती, और बेहतरीन जो है वो चलते रहते। लेकिन जब जिद्दो डिटाई उनके अंदर आ गई थी, तो क्या वो लोग फलाहून में शामिल हो गए थे? मुफलिहून में शामिल हो गए थे? खासिरून बन गए ना, मग़दूब अलैहिम बन गए ना, दालीन बन गए ना। तो क्या उसूल मुझे और आपको अपनी जिंदगी में इस आयत से समझ में आ रहा है? अपने घरों के झगड़ों को खत्म करने के लिए क्या करना है? बात करनी है, एक दूसरे के साथ कॉमन ग्राउंड्स पे बैठना है, जिद और जुटाई को खत्म करना है, और मिलके बैठ के और पॉजिटिव बातों को लेके चलना है। हो सकता है उसकी चीजें ज्यादा मेरे से बेहतर हो, कुछ उससे आप सीख ले, कुछ आपसे वो सीख ले, और आपस में मिल बैठ के अपनी जिंदगी को मोहब्बत और प्यार से चला लिया जाए। तो ये तरीका है जो हमें यहाँ पर घरेलू झगड़ों को खत्म करने के हवाले से भी समझ में आ रहा है। अब जब जिद टिटाई आ जाएगी तो क्या है? दिल फट जाएंगे, और जब दिल फटते हैं तो फिर एक दूसरे के लिए एक दूसरे के मस्जिदों के दरवाजे भी फिर बंद हो जाते हैं, जो कि हम देख रहे हैं। आज कितनी फिल्मों का वारियत की वजह से एक ग्रुप ऑफ एक मसलक वाले जो है वो दूसरे मसलक की मस्जिद में नहीं जाते, एक लीडर को मानने वाले दूसरे लीडर की मस्जिद में नहीं आते, और आने नहीं देना चाहते दूसरे वाले को, फॉलोवर्स जो है वो हमारी मस्जिद में नहीं आके पढ़ सकते। इवन उसके लिखे हुए कुरान को लेके भी दूसरे की महफिल में आके अगर कोई बैठ जाए तो फिर आगे से लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह की बातें जब होती हैं तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वमन अज़लमू, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा? मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, कि जो अल्लाह की मस्जिदों में लोगों को आने से रोकते हैं। आई यूज करा फी हस्मुहु, ये कि उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, यानी कि अल्लाह की मस्जिद में आने से तुम लोगों को रोक दोगे कि जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है बस फी खराबिया, और वो कोशिशें करता है उसके अंदर खराबी और बिगाड़ पैदा करने के लिए, फितना फसाद डालता है, इंतशार डालता है, लड़ाई झगड़े लेकर आता है। ये जब दिल फटते हैं तो फिर लोगों को मस्जिदों के दरवाजे भी बंद होते हैं, और फितने फसाद इंतशार भी होते हैं, और लड़ाई झगड़े भी इसमें जन्म लेते हैं। बस मंजर अगर हम देखें तो उस दौर में किसने किया था कि मस्जिद में अल्लाह की आने से रोका? देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है ना, इस जमीन पे अल्लाह का घर मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? खाना काबा, और उसके बाद जितनी मसाजिद दुनिया में है वो उसकी बेटियां हैं। वो हदीस के हवाले से हमें पता चलता है, जो जितनी भी मसाजिद हैं वो अल्लाह का घर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह क़यामत में उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह हमें मसाजिद तामीर करने की तौफीक अता फरमाए, और सिर्फ तामीर नहीं बल्कि
اس کو آباد کرنے کی، کیونکہ مساجد کے اندر آنے سے روکا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہ لے، فتنے فشار انتشار اور بگاڑ اور خرابیاں پیدا کریں، تو گویا مساجد بنا کر ان کو آباد بھی کرنا ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے مساجد میں آنے کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی کے سائے میں جس ہوگا وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ مسجد۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں، یعنی گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے وہ عمل ہے کہ اور درجوں کو بلند کرنے والے عمل۔ کہ صحابہ نے فرمایا کہ کہا کہ جی فرمائیے یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال جو کہ کیا کریں گے، گناہوں کو بھی مٹائیں گے اور آپ کے درجوں کو بھی بلند کریں گے۔ اس میں پہلا عمل یہ ہے کہ مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا۔ اب سردی شروع ہو گئی ہے، وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، اگر ٹھنڈا پانی ہو تو اور مشکل لگتا ہے، اور صبح کے وقت تو بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا بہت لوگوں کے، بچوں کا خاص طور سے، کہ اب کیا دوبارہ سے وضو کروں۔ دوبارہ کامل وضو کرنا مشقت کے باوجود یہ کیا کرتا ہے، درجوں کو بھی بلند کرتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ پھر کثرت سے مسجد کی طرف قدم اٹھانا، اس سے بھی جو ہے آپ کے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ آج تو ادھر الظہر ہوتی ہے، ادھر عصر ہوتی ہے، ادھر مغرب ہو جاتی ہے اور ادھر ہی عشاء ہو جاتی ہے، تو نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا کیا ہو جائے گا، آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے اور انشاءاللہ گناہ بھی مٹتے چلے جائیں گے۔ چھوٹا سا کام ہے، بڑا آسان سا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مسجد جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، اللہ کا گھر اور وحدت امت کا مظہر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والوں کی جگہ بھی ہے۔ اس کے اندر خرابی اور بگاڑ اور اس کو روکنے کے حوالے سے جو واقعہ آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا اور اس سے پہلے بھی ہوا، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے روکا تھا خانہ کعبہ کی طرف آنے کے لیے، ابرہہ نے روکا تھا، ہے نا۔ ابرہہ نے روکا تھا، لشکر کشی کی تھی اور وہ لے کے گیا تھا، اور سورہ فیل جو ہے اس کے اوپر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابابیل بھیج کر اس کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ تو ابرہہ نے بیسیکلی کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر اللہ کی جو مسجد تھی اس زمانے میں بیت المقدس، بخت نصر نے اس سے پہلے دیکھے تو اس نے بیت المقدس کو مسمار کیا، اس کو ہیکل سلیمانی کو تو ٹوٹلی برباد کر دیا۔ پھر مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جب صلح حدیبیہ کے لیے کا معاملہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو اس عمرے کے لیے جب جانے والے افراد تھے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا اور خانہ کعبہ میں انٹر ہونے سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی مسجد میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں اور وہاں پہ خرابی اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو اس زمانے میں ہوا تھا، آج کیسے کیسے روکا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے مرد یا بچے مسجد جانے والے بنتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، کیا تمہارے بیٹے کو ایک ہی کام ہے، کیا تم نے یہی بنا لیا، بس آتے ہو مسجد اور جاتے ہو مسجد اور تمہیں کوئی کام نہیں ہے۔ وہ بچہ جو ہے وہ تہجد پڑھنے والا اور اٹھ کے اور مسجد صبح جانے والا، لوگ تانے مارنا شروع کر دیتے، اتنی سی عمر میں کیا تمہیں اللہ تمہاری اماں نے مولوی بنا دیا اور تم نے بس یہی کام پکڑ لیا، تم اسی طرح کے تانے مارتے ہیں۔ تانے مار مار کے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے مسجد جانے سے روکنے کا رویہ۔ آج ہماری مسجد کے اندر جیسے سجدہ کرتے نہیں کر سکتا تھا، ڈاکٹر نے منع کیا تو obviously اس کو پرابلم تھی، پلاسٹر وغیرہ اتر گیا۔ اب now he started going to the mosque کہ وہ میں اپنی نماز پڑھوں، تو وہ جو سٹولز ہوتے ہیں اس پہ بیٹھ کے وہ اگر جوان بچہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، آ تو رہا ہے، مولوی صاحب بھی آگے سے بولتے ہیں تم نے یہ کرسی پکڑ لی ہے، یہ تو بڑے بوڑھوں کے لیے، اور اس بات کو 2-3 دفعہ بولیں گے تو جوان اولاد تو بڑی مشکل سے جاتی تھی مسجد، اگر وہاں پہ جائیں گے اور اس طرح کی باتیں مولوی صاحب ہی کریں گے تو آگے سے کون جائے گا پھر۔ یہ بھی وہ رویے ہیں جو لوگوں کو مسجد آنے سے روکنے کا سبب بنتے ہیں۔
तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट कि हम क्या बोल रहे हैं हमारे किसी भी अमल से। मेरे बेटे का ना मेडिकल के पेपर हुए अभी पिछले साल जो उसके ड्रॉप हुआ, उसमें एन जुमे के टाइम 5 पेपर थे, एक जुमे को और एक पीर को, एक जुमे को एक पीर को, कितनी जुमे के टाइम जी 1:30 बजे, एंड जुम्मे के टाइम जो टाइम होता है पेपर्स रख दिए जाते हैं, गेम्स एंड एक्टिविटीज रख जाती हैं, कॉलेज या स्कूलों के अंदर मुकाबले रखे जाते हैं, सब कुछ कर दिया जाता है कि बच्चे नमाज ना पढ़ने के लिए जा सके। ये क्या है? ये सब वो कोशिशें हैं कि अल्लाह के दीन, अल्लाह की मस्जिदों में जाने से रोकने के रवैये। फिर वो जो बम ब्लास्ट किए जाते हैं, फिर वहां जाके खुदकुश हमले और वहां पे जाके फायरिंग की जाती है, मसाजिद बंद हो जाती हैं, कोई भी वहां पे फिर नहीं जा पाता। ये सब भी क्या है? मस्जिदों को वीरान करने के तरीके और रवैये हैं ये सब। फिर आप देखिए कतर के हवाले से सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी कि कतर वाले हमारे पास नहीं आएंगे, ना कतर की कोई फ्लाइट आएगी, ना कतरी होंगे, सब यहाँ से चले जाएं, उम्रा हज सब उनको मना कर दिया गया। ये सब क्या है? ये सब अज़लमों का रवैया है। अल्लाह ने कह दिया, मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना, तो अल्लाह के घर आने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है? अगर कोई रोक रहा है तो वो क्या कर रहा है? बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। हमें समझ ही नहीं आता और हम इसको आराम से कैजुअली लेते हैं और हम सोचते ही नहीं कि इतना बड़ा जुल्म है जो इस दुनिया में हमारे माशरे के अंदर भी हो रहा है, और हम भी छोटी छोटी बातों में ये बातें करके और दूसरे को मस्जिद जाने से रोकने का सबब बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़बानों पर कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए और ये तरीके हमें सिखाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से बड़ी खूबसूरत हमें एक खुशखबरी दी है कि आसमान से जो आफतें आती हैं वो उन लोगों से हटा ली जाती हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। आसमान से उतरने वाली आफतें उन लोगों से हटा ली जाती हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। अल्लाह हमारे घर के मर्दों को, बेटों को, भाइयों को, शौहरों को, बापों को मस्जिदें आबाद करने वाले लोगों में शामिल फरमाए। इसके बरक्स जालिम से अल्लाह की रहमत हटा ली जाती है। आसमान से जो आफतें आती हैं वो उन लोगों से हटा ली जाती हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। इसके बरक्स जालिम से अल्लाह की रहमत हटा ली जाती है। जिसको आप मस्जिद में आते जाते देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी ईमान की गवाही दो। जिसको तुम बार बार मस्जिदों में आते जाते देखते हो, और जो अंधेरों में मस्जिदें में आता है उसके लिए तो खुशखबरी आती है कि अंधेरों में मस्जिदों की तरफ आने वालों को कामिल नूर की खुशखबरी दे दो। अंधेरे के वक्त जो रात और सुबह में जो आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, उनको कामिल नूर की खुशखबरी दी जा रही है। और बड़ा अफसोस होता है और बड़ी तकलीफ होती है कि बज़ाहिर हमारे तो बहुत मस्जिदें भी बन चुकी हैं और बड़ी हैं भी, लेकिन मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। अल्लाह हमें नमाजी बनाए, अल्लाह नमाजों की तरफ हमारा ध्यान हो, हमारी औलादें भी बाजमात नमाजियों में शामिल हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि क़ुर्ब क़यामत के में मस्जिदों बहुत होंगी और मुज़य्यन भी होंगी बज़ाहिर, लेकिन वीरान होंगी। आप बड़ी बड़ी मस्जिदें देखें, बनी है लेकिन वीरान है। एक जो पहली सफ है वही मुकम्मल हो जाए तो बड़ी बात है। ग्रैंड मॉस्क बनी है कहाँ पर? इधर जो अबू धाबी में ग्रैंड मॉस्क है। फिर इतनी इतनी बड़ी बड़ी मॉस्क है, आया सोफिया है टर्की में, ब्लू मॉस्क है, सुलेमानिया मॉस्क है। हार्डली 2-3 सफ़े होती हैं, हार्डली। इतना टूरिस्ट, इतना विजिटर, हार्डली 1-2 सफ़े देखने चले जाते हैं। नमाजों का किसी को कोई ख्याल और ऐसा वो नहीं है। ये इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदों की बात बता रही हूँ, तो छोटी मस्जिदों की तो हाल ही कोई नहीं पूछने का। अल्लाह ताला हमें नमाजों को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया उलाइका, ये वो लोग हैं, मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन,
ان نہیں ہے واسطے ان کے یہ کہ داخل ہوں اس کے اندر مگر ڈرتے ہوئے داخل ہوں. قرآن اللہ کے گھر جائیں تو کیا جائیں؟ ڈرتے ہوئے جائیں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کیونکہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی بھی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب بھی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم چہرہ کرو گے، رخ کرو گے، اللہ ہی کا رخ آئے گا، اللہ ہی کا چہرہ ہوگا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علم والا ہے. یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اصل میں یہود مغربی کونے کو مانتے تھے قبلہ، عیسائی مشرقی کونے کو مانتے تھے. اس کے پیچھے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا ایک گروپ تھا، وہ گیا کہیں کسی کام سے، واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا، رات ہو گئی. جب رات ہوئی، نماز کے احکامات آ چکے تھے، مدنی دور تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے رات کے وقت جب نمازیں ادا کی تو ہر کسی نے اندھیرے میں نظر تو نہیں آ رہا تھا، باجماعت بھی پڑی ہوگی، لیکن سب کے رخ جو تھے وہ کیسے ہو گئے؟ کسی نے کس رخ پہ پڑھ لیا، کسی نے کس رخ پہ تہجد میں، کسی نے کس رخ پہ، کسی نے کس رخ پر. تو جس رخ پر بھی پڑھی نا، انہوں نے تو اپنی وہ سمت رکھ لیا، کوئی پتھر یا کوئی بھی نشانی کہ ہم صبح اٹھ کے دیکھیں گے کہ میں نے صحیح رخ پہ صحیح ڈائریکشن میں نماز پڑھی تھی. تو جب صبح ہوئے روشنی میں انہوں نے دیکھا تو کسی نے اس رخ پہ پڑھی ہوئی تھی، کسی نے اس رخ پہ، کسی نے اس رخ پر. تو بڑے پریشان ہو گئے، بڑے کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری تو نماز ضائع ہو گئی.